सेकेंड ईयर अफसाना मंजूर के हतमी लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये हमारे पास आज है पेज नंबर 58। चूंकि इसका बिस्तर, मंजूर का बिस्तर अख्तर के बिस्तर के पास था, इसलिए वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इससे गुफ्तगू शुरू कर देता था जो छोटे छोटे मासूम जुमलों पर मुश्तमिल होती थी। मासूम जुमले मुरक्कबे तौसीफ़ी है, जुमलों की सिफ्त बयान की गई है। ये सारे जुमले मंजूर के हैं, इसमें कोई जवाब नहीं है। ये ऐसे जुमले, वो ऐसे जुमले पूछता था। इस जुमले की मिसाल के लिए ये बयान किए गए छोटे छोटे मासूम जुमले ऐसे होते थे। भाईजान, आपके भाई बहन हैं। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। आपके दिल में अब दर्द तो नहीं होता? आप ठीक हो जाएंगे। दूध ज्यादा पिया करें। मैं बड़े डॉक्टर जी से, ये बड़े डॉक्टर जी भी मुरक्कब तौसीफी है, से कहूंगा कि वो आपको मक्खन भी दिया करेंगे। इस किस्म के जुमले मंजूर भी बोलते थे। बड़ा डॉक्टर भी इससे बहुत प्यार करता था। सो वो जब राउंड पर आता तो कुर्सी मंगाकर इस राउंड पर आना, विजिट के लिए अस्पताल की तरफ आना, वार्ड की तरफ आना, इसके पास थोड़ी देर के लिए जरूर बैठता और इसके साथ इधर उधर की बातें करता रहता। इसका बाप दर्जी था, एक अच्छा है इस मंजूर, और बाप इसका दर्जी है। MCQ है, क्या पेशा था? दोपहर को 15-20 मिनट के लिए आता था। अब ये पूरा जुमला जो है सियाकतुल आदात की मिसाल है। सियाकतुल आदात, किसी अदद का जिक्र करना। 15-20 मिनट ज्यादा यहाँ पर बहुत इस मजमून में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ। मैंने यहाँ पर क्या किया, सियाकतुल आदात को यहाँ पे भी लिख के अंडरलाइन कर दिया, और इस जगह पर भी मैंने सियाकतुल आदात का पेज नंबर 58 लिख दिया है, ताकि हमें जो है सियाकतुल आदात की मिसाल यहाँ से देखें। जब पेज नंबर 58 पर आएंगे तो इस जगह पर देखेंगे सियाकतुल आदात, तो हमारे पास ये मिसाल उसकी मिल जाएगी। सख्त अफरा तफरी में और बहुत ज़्यादा तेज़ी के आलम में इसके लिए फल वगैरह लाता और जल्दी जल्दी इसे खिलाकर और इसके सर पर मोहब्बत का हाथ फेर कर चला जाता। शाम को इसकी माँ आती और बुर्का ओढ़े, चूंकि अस्पताल था, पर्दे की पाबंदी करती थी, देर तक इसके पास बैठी रहती। अख्तर, जो कि दिल का मरीज है, ने इसी वक्त इससे दिली रिश्ता कायम कर लिया था, दिल का ताल्लुक, मोहब्बत का रिश्ता कायम कर लिया था। जब इसको सलाम किया था, पहली बार जब इसने सलाम किया था, इससे बातें करने के बाद ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दूसरे दिन रात की खामोशी में, ये देखिए जरा, दिन और रात दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, इसको सनत तजाद कहेंगे। सनत तजाद भी मैंने यहां पर लिख दिया पेज नंबर 58 के साथ। सनत तजाद को मैंने यहां पर पेज नंबर 58 के साथ यहां पर दर्ज कर दिया है। कर नहीं सका, अभी लिख लेते हैं पेज नंबर 58। तो इससे आपको यहां पर एग्जाम्पल मिल गई सनत तजाद की। क्या लिखेंगे आप? दूसरे दिन रात की खामोशी में जब इसे सोचने का मौका मिला। ये पूरा जुमला आप सनत तजाद की मिसाल में लिख देंगे। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के ये चीजें इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आपके सबक कम हो गए। सबक कम होने की वजह से 13 शॉर्ट क्वेश्चंस के इंतखाब में मुश्किल पेश आएगी, इसलिए इन चीजों को बहुत फोकस रखें। मौका मिला तो उसने महसूस किया कि इसको, अख्तर को, जो अफाका मिला है, जो सेहत मिली है, वो मंजूर ही का मौजज़ा है। मौजज़ा कहते हैं अनहोनी होना, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना, कोई करामत होना, कोई ऐसा काम होना जो इंसानी ताकत से बाहर हो। ये मौजज़ा ही था। डॉक्टर इंसानी ताकत हैं, उनसे अख्तर का इलाज मुमकिन नहीं था। तो इस तरह अगर मंजूर के जरिए हुआ तो ये मौजज़ा हो गया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। आप देखें, डॉक्टर उसका मायूस हो चुके थे कि इलाज नामुमकिन है। वो सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान था, थोड़ी देर का। मंजूर ने इसको बताया था कि इसे बिस्तर पर लेटाया गया तो इसकी नब्ज करीब करीब गायब थी, नहीं चल रही थी, और दिल ही दिल में कई मरतबा मंजूर की दुआ, ये मंजूर का पहला यहाँ पर जो है वो काम है जो उसने इसके लिए किया है। एक अनजाने आदमी के लिए, एक मरीज के लिए जिसके साथ आपकी शनासाई भी नहीं है, आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। कई मरतबा दुआ की कि खुदा इस पर रहम करे। ये इसकी दुआ ही का नतीजा था। मंजूर का पहला कारनामा है दुआ का नतीजा कि मरते मरते मरीज बच गया। लेकिन मंजूर ने यहीं तक नहीं छोड़ा, मंजूर इससे आगे भी थेरेपी करता है, इससे आगे का अमल भी है। लेकिन इसे यकीन था, अख्तर को यकीन था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा।
یاد رکھیے کہ مریض خود بھی مایوس ہو چکا ہے. جب مریض بھی مایوس ہو جائے، ڈاکٹر بھی مایوس ہو جائیں اور اب وہ موت کے منہ سے واپس آئے تو واقعی یہ ایک معجزہ ہے. اس لیے کہ اس کا مرض بہت مہلک تھا، اس کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ جان لیوا تھا. بہرحال اب اس کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی. یہ ہے دوسرا کارنامہ. یہ پہلا کارنامہ ہے اسے زندگی دلوانا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اور اب ہے زندگی کی خواہش پیدا ہو جانا. پھر آگے اور مزید کارنامہ بھی ہوگا کہ وہ کچھ دن اور زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً ٹوٹ نہ جائے. دو تین دن گزر گئے. اب آپ خود بھی سیاقت العادات ڈھونڈ سکتے ہیں. 2-3 دن گزر گئے. منظور حسب معمول سارا دن چہلتا رہتا تھا. جب آپ سیاقت العادات کے لیے لکھیں گے تو یہ پورا جملہ پھر لکھیں گے. یہاں تک 2-3 دن گزر گئے، اس سے ایگزامینر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے اٹھایا ہے. لیکن 2-3 دن گزر گئے، منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا. یہ والا پورا جملہ پتہ چل رہا ہے کہ نثر سے اٹھایا گیا ہے. معمول کے مطابق روزانہ کی طرح کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمعہ داروں سے، صفائی کے عملے سے. یہ بھی اس کے دوست تھے. اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی ہسپتالوں میں آپ اکثر دیکھتے ہیں بدبودار فضا ہوتی ہے. کیوں؟ ادویات ہوتے ہیں، ٹیکے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور باتھ روم وغیرہ کی گندگی کی بو ہوتی ہے. تو وہاں کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے. وہ جس شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی. 2-3 دن گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا، ایک اور سیاقت العادات آیا کہ منظور کا نچلا دھڑ، ناف یعنی پیٹ کے سوراخ سے نچلا حصہ، پیٹ کے سوراخ سے نچلا حصہ جو ہے وہ ناف کہلاتا ہے، وہ مفلوج ہو گیا ہے، اس پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے. تو اسے مطلب یہ اسی بیماری میں ہسپتال میں تھا، تو اسے یعنی اختر کو سخت صدمہ پہنچا. لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ چھوٹا بچہ ہے. حیرانی تھی، اتنا بڑا نقصان بڑا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور چھوٹا بچہ جو کہ چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتے ہیں؟ منظور خوش کیسے رہتے ہیں؟ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی طرح نکلتی تھیں. لیں ایک اور چیز آپ کو مل گئی آج، تشبیہ کی مثال مل گئی. نثر میں تشبیہ کی مثال. باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تھیں تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے، لوتھڑا گوشت کا بڑا ٹکڑا جس میں لائف نہ ہو. تو تشبیہ کو آپ نے پیج نمبر 59 کے ساتھ اس جگہ پر ایسے لکھ دینے ہیں، تشبیہ 59. کیوں؟ جب آپ تشبیہ کے لیے مثال ڈھونڈیں گے تو آپ اس پیج پر آئیں گے، تشبیہ دیکھیں گے 59، آپ 59 نمبر پیج پر آئیں گے، اس رائٹ جگہ پر یہاں پر تشبیہ ملے گی اور آپ کو یہ چیز مل جائے گی. یہاں پر اختر نے اس سے منظور سے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت، بیوقوفی ہوتی، جس سے وہ یعنی منظور قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا، قطعاً مکمل طور پر بالکل بے خبر، انجان، بے پرواہ معلوم ہوتا تھا. ایک آدمی خود اپنے مرض سے بے پرواہ ہو اور آپ اس سے پوچھیں کہ تم بیمار بھی ہو تو بالکل آدمی حماقت، بیوقوفی ہی لے گی. لیکن اسے اختر کو کسی ذریعے سے لوگوں سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر جسم گرم تھا آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے گرم سرد ہو جانا نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ، جسم کا نچلا حصہ، ناف سے نیچے والا حصہ جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ مفلوج ہو گیا، اس پر فالج ہو گیا. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. گرمی کے بعد فوراً اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، ایک ہی لڑکا تھا، انہیں بہت دکھ ہوا. شروع میں حکیموں سے علاج کرایا، حکمت جاننے والے لوگ، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے لوگ علاج کرایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا، تعویذ، جادو، منتر وغیرہ اس کا سہارا لیا، مگر بے سود فائدہ نہیں ہوا. آخر کسی کے کہنے پر کسی نے ان کو سمجھایا اور انہوں نے ہسپتال میں داخل کرا دیا تاکہ باقاعدگی سے، ترتیب سے اس کا علاج ہوتا رہے. ڈاکٹر مایوس تھے، ڈاکٹر اختر کی طرح منظور سے بھی مایوس تھے. انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصے میں کبھی درست نہ ہوگا، مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے مفلوج حصہ درست نہیں ہوگا، یعنی اس میں جان نہیں آئے گی، حرکت نہیں کر سکے گا. والدین کا جی رکھنا، تسلی، اطمینان دل رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے. انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا ہے.
اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ بنا دیا تھا، یعنی بیکار ہو گیا تھا، کام میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بدن کے بہت سے نازک اعضاء کون سے ہیں، گردے، دل، دماغ وغیرہ، ان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، متاثر کیا تھا، کارکردگی میں کمی کر دی تھی۔ وہ اس پر ترس کھاتے تھے، ڈاکٹر وغیرہ اس پر جو ہے ترس کھاتے تھے، لوگ اس پر ترس کھاتے تھے اور اسے پیار کرتے تھے منظور کو، اس لیے کہ منظور نے سدا خوش رہنے کا ہنر، سدا ہمیشہ، سوال ہے نیچے، اگر سدا یہ صدا ہو تو اس کے کیا معنی ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ سین سے صدا ہے اور وہ سواد سے صدا ہے۔ کگر، طریقہ، تدبیر، اس نے منظور نے اپنی شدید علالت سے، یہ فالج کی بیماری سے سیکھا تھا۔ اس کے معصوم بدن نے، دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کر لیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے، اس کا دکھ ختم ہو جائے۔ اختر پر پھر ایک دورہ پڑا، دل کا ایک اور دورہ پڑا۔ یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ خطرناک تھا اور تکلیف دہ اور خطرناک تھا، مگر یہ زیادہ بڑا دورہ تھا، مگر اس نے صبر اور تحمل سے اختر نے برداشت سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے غم سے، پریشانی سے بیگانہ ہے تو مجھے کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور مثال سامنے رکھ کر اپنے درد سے غافل رہنے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی ہوئی۔ ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو 100% یقین تھا کہ دنیا کی پورا یقین تھا کہ کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، مگر معجزہ ہوا، کرامت ہوئی، اور وہ رات کی ڈیوٹی پر معین، کام پر معمور نرس نے صبح سویرے اسے دوسری نرس کے سپرد کیا، حوالے کیا، تو اس کی گرتی ہوئی نبض، جو کہ نبض نہیں چل رہی تھی، وہ سنبھل چکی تھی، درست ہو چکی تھی، یعنی وہ زندہ تھا، بچ گیا تھا۔ موت سے کشتی لڑتے لڑتے، موت سے لڑائی کرتے کرتے اختر نڈھال ہو کر، کمزور ناتواں ہو کر، جب وہ اختر سونے لگا تو اس کے نیم مندی آنکھیں جو نیند سے بھری ہوئی تھیں، نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو محو خواب تھا، سو رہا تھا، اس کا چہرہ دمک رہا تھا، منظور کا چمک رہا تھا۔ اختر نے اپنے کمزور و نحیف دل میں، ناتواں دل میں، کمزور دل میں اس کی پیشانی کو چوما، یعنی فلائنگ کس کی، اسے یا دور سے اس کو چوما، قریب تو نہیں جا سکتا تھا، اور سو گیا۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا، خوش تھا، بول رہا تھا، اور اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ، دوا کا وقت ہو گیا ہے، سونے دو اسے، آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجیے۔ اچھا، دے دوں گی۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اس نے، یعنی منظور نے، بہت خوش ہو کر بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نکاہت بھرے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بھائی جان، آپ بہت سوئے؟ ہاں شاید، نرس آپ کے لیے دوا لا رہی ہیں۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کی نحیف دل کو، کمزور اور ناتواں دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں، قوت دے رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اس کی طرح چہکارنے لگا۔ اختر بھی خوش ہو گیا، بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا، اور اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا۔ مطلب دیکھیں، زندگی کی دعا ایک ہی بار کر لی، اب اللہ آپ کو زندگی دیں گے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے زندگی سے محبت پیدا کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اختر خود زندہ رہنے کی کوشش کرے گا۔ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی، مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ اختر نے اسے ذرا سا چھیڑنے کے لیے کہا، تنگ کرنا، شرارت کرنا، تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ یہی تو المیہ ہے کہ وہ دوسروں کو امید، تسلی اور زندگی دلوا سکتا ہے، مگر اسے بھی کسی کی ضرورت ہے، مگر کوئی ایسا نہیں جو اسے زندگی کی طرف لے کر آئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ امید ہے کہ آپ معنی نوٹ کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔